RSS एक बेस है और BJP एक इमारत है जो तहज़्ज़ुब, नफ़रत और तशद्दुद पे मबनी एक घर बना हुआ है, जिसका मकसद इंसानियत को बांटना है और इंसानियत को तकसीम करना है और नफ़रत फैलाना है। दो चीज़ें मेरी डिक्शनरी में नहीं है, एक डर और दूसरा नो। MP आगा रुहुल्लाह मेहदी साहब आपसे नाराज़ हैं। बाबा कौम डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी साहब की याद आती है सर आपको? अगर हम इंक्रोचमेंट की बात करेंगे, यहाँ पर लाखों कनाल ज़मीन जो है उसकी इंक्रोचमेंट हुई और उसमें कश्मीरी की जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। अच्छा, लैंड इंक्रोचमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है, लाखों कनाल की लैंड अप्रोच हो रही है कठुआ से लेके जम्मू तक। तो कश्मीरियों की इवन मैं ये कहूँगा कि उसमें परसेंटेज बहुत कम है। जम्मू को हम स्टेट बनाए, हाँ बिल्कुल। अब वो समझते हैं कि अगर पीर पंजाल की बात आएगी, चनाब की बात आएगी तो कनक मंडी स्टेट नहीं बन पाएगी। ये सब मसला जो है वो कनक मंडी पे आके ठहर जाता है। कनक मंडी तो कभी स्टेट बन नहीं पाएगी। डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी साहब जब बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, यूनिवर्सिटी के बहुत बेहतरीन हालात थे, लेकिन आज वही यूनिवर्सिटी के लिए कहा जा रहा है कि उसके बहुत बदतरीन हालात हैं। यूनिवर्सिटी जो है वो बिल्कुल खत्म होने के कगार है। मैं रुद्रपुर के लोगों से भी अपील करूंगा और पूरी स्टेट के लोगों से अपील करूंगा कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो जिसका एक नाम मुख्तसर अरसे में एक बड़ा नाम पैदा किया था बाबा कौम डॉक्टर मसूद चौधरी साहब ने, वो यूनिवर्सिटी खत्म होने के कगार पे है। इसको बचाने की सब कोशिश करें। जम्मू कश्मीर सरकार बनने के बाद जो रवैया दिल्ली का रहा है जम्मू कश्मीर लीडरशिप के ताई, वो अगर हम स्टेट स्टेटस को अलग रखें, जो लोगों के साथ वादे हुए हैं उनको अलग रखें, जम्मू कश्मीर एज ए यूटी की अगर हम बात करें तो यूटी और सेंटर के रिलेशंस जो हैं, जो वर्किंग रिलेशन है वो बेहतर है, वो ठीक है। जल जीवन मिशन में काम बहुत हुआ, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स का ये कहना है कि पेमेंट्स अभी पेंडिंग है, पेमेंट्स नहीं मिल पा रही हैं। कुछ बातें भी जल जीवन को लेके चली कि यहाँ स्कैम हुए हैं, करप्शन हुई है, एम्बेजलमेंट हुई है, उसके लिए हाउस कमेटी भी बन गई। लेकिन मैं यहाँ चीज़ एक रिकॉर्ड में लाना चाहूँगा कि ये सब कुछ होने के बावजूद आपकी जो डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी राजौरी पुंछ की भी मांग रही है, आप कैसे देखते हैं? जेन्युइन डिमांड मिलनी चाहिए, क्यों नहीं? मैंने कहा जेन्युइन डिमांड है। 26-27 डेली वेजेस जो हमारे भाई हैं डिफरेंट कैटेगरीज के, फेज मैनर में इंशाल्लाह ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी अपनी स्पीच में ये फरमाया है और मैं तो कहता ही रहा हूँ, इंशाल्लाह फेज मैनर में हम उनका इशू भी सॉर्ट आउट करें। 26-27 में हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह। चाय या कॉफी? दोनों में से एक। हाँ, चाय या कॉफी? दोनों नहीं। दोनों नहीं। गुलाम नबी आज़ाद साहब या फारूक साहब? फारूक साहब तो हमारे लीडर हैं जम्मू कश्मीर के और हिंदुस्तान के एक बड़ी शान। फारूक साहब या असदुद्दीन ओवैसी? अब फारूक साहब का कोई मुकाबला नहीं। और अगर मैं फारूक साहब के साथ मियां अल्ताफ साहब का लगा दूं तो? आजकल की सियासत में ये चीज़ें देखने में बहुत कम मिलती हैं कि निगाह बुलंद सुखल दिल नवाज जहाँपुर सोर्स, यही है रख्ते सफ़र मीरे कारवां के लिए। एक सियासी आदमी के लिए एक फार्मूला अल्लामा इकबाल ने दिया, निगाह बुलंद सुखल दिल नवाज जहाँपुर सोर्स, यही है रख्ते सफ़र मीरे कारवां के लिए। बहुत कम लोगों में मुझे ये दिखता है। क्या सर 7% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिड्यूस हो सकता है? देखिए उसमें इतना बड़ा कट तो किसी को नहीं लग सकता, लेकिन वो रिजर्वेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, रिजर्वेशन या पार्लियामेंट ने दी रिजर्वेशन, जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब है, शेड्यूल्ड कास्ट है, जिस पे हमारा दायरा इख्तियार नहीं है, उनको हमने नहीं छेड़ा है। लेकिन जो हमारे जो विदिन यूटी विदिन स्टेट जो रिजर्वेशन लोगों को मिली, उसमें से हमने बैलेंस करने की कोशिश। फॉरेस्ट राइट एक्ट आपने बना दिया, लेकिन जो उसको इम्प्लीमेंट करने की जो नोडल डिपार्टमेंट है आपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ही रखा। वो शेर शायद यहाँ फिट ना आए, लेकिन वो है कि वही कातल, वही मुखबर, वही मुनसिफ। अब मेरा ही जो हिस्सा है मुझे ही आप कह रहे हैं कि ये आप बांट के इधर से दे दो, इधर से दे दो, मैं कहाँ बांटूं? पहले तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो नोडल डिपार्टमेंट रहा जम्मू कश्मीर में सिर्फ, वो थोड़ा सा हेजिटेट करता था कि हम इसको इम्प्लीमेंट बेहतर ढंग से नहीं हो पाया। तो अब क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट मेरे पास थे, तो एक प्रपोजल हमने कैबिनेट में भेजा कि हम जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को नहीं बल्कि ट्राइबल डिपार्टमेंट को नोडल डिपार्टमेंट बनाना चाहते हैं, जो पैन इंडिया में है। लारवी साहब के आने से क्या राजौरी पुंछ की तरक्की हुई? 2-3 साल में जब से मियाँ साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं पीर पंजाल को, एक डेवलपमेंट का जो आगाज हुआ है और लोगों को भी पता चला है कि हमारा कोई मेंबर पार्टी, इस बात को छोड़ के कि मियाँ साहब पीर भी हैं और उनके वहाँ मरीद भी। आपके परिवार में आप किससे थोड़ा सा डरते हैं? थोड़ा सा जिसका दिल में रहता है, अपने परिवार की बात कर रहा हूँ सर। छोटे बच्चों से। अच्छा, डर रहता है सर? थोड़ा रहता है। आदाब, वेलकम। आज के पॉडकास्ट में हमारे मेहमान खुसूसी किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, मोहतरम जनाब
جاوید احمد رانا صاحب جو اس سمے جموں کشمیر کی حکومت میں بطور کیبنٹ میں اپنے فرائض کو انجام دے رہے ہیں ایز اے کیبنٹ منسٹر فارسٹ ڈپارٹمنٹ، پی ایچ ای، ٹرائبل، جل جیون، اور ساتھ ہی ساتھ غریب غربا عوام کی بات کو بھی جو ہے وہ حکومت کے سامنے رکھتے ہوئے جو اپنے بنیادی حقوق ہیں انہیں پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم آج کے اس پوڈ کاسٹ میں جاوید احمد رانا صاحب کا بہت بہت ویلکم کرتے ہیں سر۔ شکریہ آپ کا بہت بزی اسکیڈیول ہے، اس کے بعد بھی آپ نے اپنا وقت دیا، اس کے لیے میری اور میری ٹیم کی طرف سے آپ کا ویلکم ہے سر۔ اور جو بھی ہمارے سوالات رہیں گے وہ عوام کے ساتھ جڑے ہوئے رہیں گے، اور یقین ہے ہمیں کہ ان سوالوں کے جواب عوام تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا سر، جو اس سمے کا بڑا مدعا جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی سنا، اور سب لوگوں نے اس پہ اپنا رد عمل دیا۔ جموں کا ایک ودھائک وکرم رنداوا جس نے کہا کہ 90% جموں کے اندر کشمیر کے لوگوں نے زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، کشمیری مسلمانوں نے۔ آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا جموں میں صرف کشمیر کے ہی مسلمانوں نے سرکاری زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیے، پہلے تو میں آپ کے اس چینل کا، پورٹل کا شکریہ کروں گا کہ انہوں نے مجھے یہاں موقع دیا، اور دوسرا میں یہ چیز بھی ریکارڈ میں لانا چاہوں گا کہ تسکین کے ساتھ پچھلے 40 سالہ ایک ریلیشن ہمارا ہے، اور جس طریقے سے تسکین جو ہے وہ لوگوں کی آواز بن رہی ہے، اور لوگوں کو اس کو سن کے تسکین ہو رہی ہے، اس کے لیے آپ پوری سب ٹیم کو مبارک ہو۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ جہاں تک آپ نے پرسوں کے ہمارے ایک آنریبل ایم ایل اے جو بی جے پی سے ہیں، ان کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے بات کی ہے، میں کہوں گا کہ ایک لیجسلیٹر کو، ایک نمائندہ کو، ایک ایم ایل اے کو ایسی اہم کانہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ ہم ایک ڈیموکریٹک ملک میں رہ رہے ہیں، اور اس ڈیموکریٹک ملک کے کانسٹیٹیوشن نے ہمیں یہ سب رائٹس دیے ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہیں ہمارے۔ دیش کا کوئی بھی آدمی کسی بھی جگہ پہ جا کے رہ سکتا ہے۔ جموں کشمیر میں ایک خصوصی پوزیشن یہاں رہی ہے۔ 370 سے پہلے، 5 اگست 2019 سے پہلے یہاں کا ایک اسٹیٹ سبجیکٹ تھا، اور اسٹیٹ سبجیکٹ کے تحت جموں کشمیر کا آدمی، وہ تو اسٹیٹ سبجیکٹ تھا، لیکن باہر کا یہاں کوئی آدمی جو ہے وہ رس بس نہیں سکتا تھا۔ اب ڈومیسائل جاری کیا ہے اس کے بعد، جی، اس میں بھی یہ کنڈیشن لگائی ہیں، سرٹن کنڈیشنز، جو لوگ یہاں سروسز کرتے ہیں، آرمی میں ہیں یا دوسرے سول سروسز میں ہیں، وہ یہاں ایک ان کو رائٹ ہے کہ وہ یہاں اپنے لیے زمین خرید سکیں گے، وہ اپنا یہاں ووٹ بنا سکیں گے، وہ یہاں رہ سکیں گے۔ لیکن ود ان دی اسٹیٹ جی، اگر ہم یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ یہاں جموں میں پیر پنجال کے لوگ آ کے بس گئے ہیں، یا کشمیر کے لوگ بس گئے ہیں، یا کشمیر کا کوئی آدمی یہ کہنا شروع کر دے کہ یہاں جموں کے لوگ آنا بس گئے ہیں، تو یہ تو تنگ دلی ہے۔ اور میں کہوں گا کہ ایک اتنے بڑے لیڈر کو یہ بات سیوٹ نہیں کرتی ہے۔ کس ریفرنس میں، کس حوالے سے، کس ذہنی جو کیا ذہنی توازن تھا ان کا اس وقت، کس طریقے سے انہوں نے بات کی، لیکن یہ بات قابل مذمت بھی ہے اور قابل ندامت بھی ہے۔ سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے دو ریجنز کے بیچ میں رفٹ کریٹ ہو پہلی سکتا بات تو یہ ہے کہ یہاں جو انہوں نے یہاں کہا کہ 90% لوگ جو ہیں وہ یہاں کشمیری جو ہیں وہ لینڈ گریبر ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔
یہاں جو بھی باہر سے آدمی بسا ہے آ کے آؤٹ آف دی ڈسٹرکٹ، چاہے وہ پیر پنجال سے ہوگا، چناب سے ہوگا یا کشمیر سے ہوگا، انہوں نے یہاں جگہ خریدی ہے، وہ خرید کے بسے ہیں۔ اگر ہم انکروچمنٹ کی بات کریں گے تو یہ، کیونکہ میں ایز اے فارسٹ منسٹر، ایز اے کیبنٹ منسٹر، یہ میرے نالج میں سب چیزیں ہیں کہ یہاں تو لاکھوں کنال زمین جو ہے اس کی انکروچمنٹ ہوئی ہے، اور اس میں کشمیری کی جو پرسنٹیج ہے وہ بہت کم ہے۔ اچھا، جو لینڈ انکروچمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے، یہ لاکھوں کنال کی لینڈ اپروچ ہو رہی ہے کٹھوا سے لے کے جموں تک۔ تو کشمیریوں کی ایون میں یہ کہوں گا کہ اس میں پرسنٹیج بہت کم ہے۔ اب کون لوگ وہ لینڈ گریبر ہیں، کیا ہے، وہ ایک بات چل رہی ہے، اگر آپ کو لینڈ گریبر کہنا ہے تو پھر آپ کو کہنا چاہیے، کسی پرٹیکولر کمیونٹی کو آپ لینڈ گریبر نہیں کہہ سکتے۔ پھر کشمیری نظر میں کیوں سر؟ تو اگر یہاں لاکھوں کی تعداد میں لینڈ کو گریب کیا ہے، اور لینڈ گریبرز جو ہیں وہ کوئی بھی ہے، کسی بھی کمیونٹی، کسی بھی فرد سے ہے، وہ لینڈ گریبر ہے، لیکن آپ پرٹیکولر کمیونٹی کو ہٹ کریں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے وہ قابل مذمت ہے۔ سر، حالیہ ہی آپ نے جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں بڑا منہ توڑ جواب بھی دیا لیڈر آف اپوزیشن کو، جب انہوں نے کہا کہ پیر پنجال کوئی خطہ نہیں ہے، ہم پیر پنجال کو کوئی خطہ نہیں مانتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ بی جے پی کی ٹون، بی جے پی کے الفاظ نیتاؤں کے تھوڑے بدلے بدلے سے لگ رہے ہیں، کیا کارن ہے کہ اس طریقے کی بیان بازی شروع کر دی ہے؟ دیکھیے، جناب بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی جے پی کے پاس کوئی مدعا نہیں ہے۔ انہوں نے ریاست جموں کشمیر کے تشخص کو برباد کیا، ہاں، انہوں نے استحصال کیا جموں کشمیر کے لوگوں کا، جموں کشمیر کا نقشہ چینج کر دیا۔ اب جو انہوں نے 5 اگست 2019 کو جب اس اسٹیٹ کو توڑا گیا، اس کا تشخص، اس کا سٹیٹس منہدم کر دیا گیا، اس کے جھنڈے کو اتار دیا گیا، اور عشق میں جو قانون نے، جو آئین نے، جو کنسٹیٹیوشن نے ہمیں مراحت دی تھی وہ ہم سے چھین لی۔ اس وقت انہوں نے جموں کشمیر کے لوگوں سے بہت سے سبز باغ دکھائے تھے، ان میں سے ایک بھی نہیں ہو پایا۔ ایون آپ لداخ میں دیکھیں، جی، انہوں نے اس کو یونین ٹیریٹری بنایا۔ اب لداخ والوں نے دیکھیے وہاں کتنی لوگوں نے شہادتیں بھی دی ہیں، اموات ہو گئی، وہاں لوگ پروٹیسٹ پہ ہیں۔ آج بھی دلی کے ساتھ ان کی بات چیت چل رہی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کرگل لداخ کے لوگ، اور آج یہ اسٹیج آن پہنچا ہے کہ یہ بات میں نے پہلے بھی 2-3 بار اس کا ذکر کیا ہے، آپ کے اس پورٹل کے ذریعے بھی میں ریکارڈ میں لاؤں گا، کہ حکومت ہند کو ایک نہ ایک دن جموں کشمیر کو یونائٹ کرنا پڑے گا، یا لداخ پھر جموں کشمیر کے حصے میں آئے گا۔ اس کے سوائے کوئی الٹرنیٹ گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس نہیں ہے۔ کچھ بی جے اور پی ہم جو چاہتے ہیں کہ یونائٹڈ جموں کشمیر ہو، جموں کشمیر، لداخ، یہ جموں کشمیر کے حصہ ہے۔ آپ نے اس کے ٹکڑے کیے ہیں، ایک ٹکڑا نہیں، ایک تو 1947 میں کیا، اور 1947 سے پہلے بھی آپ نے جموں کشمیر کے ٹکڑے کیے ہیں۔ آپ کا جو، میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے، شاید بہت کم لوگ اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ یہ صوبہ سرحد تک اس کا باؤنڈریز ہیں، ہاں بالکل، صوبہ سرحد۔ آپ نے تو وہ تو 47 سے پہلے ہی آپ نے سرنڈر کر دیا تھا، ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت۔ ابھی تو کچھ جو میں جس کتاب کا ریفرنس دیتا ہوں، میں نے وہ کتاب پڑھی ہے اس لیے میں اس کا ریفرنس دیتا ہوں، اور بھی بہت سی ہسٹری جو ہے اس بارے میں اس کے ریفرنسز مل سکتے ہیں۔ انٹولڈ اسٹوری آف انڈیاز پارٹیشن، اس میں سب چیزیں ہیں، کیسے پارٹیشن انہوں نے کی ہے، کون اس کے پیچھے لوگ تھے، کیا تھے۔
یہ 47 جو 1947 ہے، یہ جو پارٹیشن ہوئی ہے ملک کی، 2 حصوں میں بٹا ہے، میں کہوں گا کہ اس میں جو مسلم کانفرنس تھی اس کا رول کم ہے، ہندو مہاسبھا اور آر ایس ایس کا رول زیادہ ہے۔ آپ کو شاید یہ پتہ نہیں ہوگا، برما بھی اس ملک کا ایک حصہ تھا۔ سب سے پہلے تو ملک کا بٹوارا جو ہے 1937 میں ہوا، جب برما کو آپ نے الگ کر دیا، اور پھر 47 میں آپ نے مسلمانوں کو نکال دیا۔ برما کو بھی اسی بیس پہ آپ نے نکالا تھا کہ جو آپ کا ایجنڈا ہے، آپ کا ایجنڈا جو ہندو دیش کا ایجنڈا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنے میں سب سے پہلے پارٹیشن جو ہوئی ہے، سب سے پہلے اس ملک کا جو حصہ ٹکڑا گرا ہے وہ برما تھا۔ ہوں۔ تو لہذا میں یہ کہوں گا کہ کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو اس ملک کو ہندو راشٹریہ بنانے کے اس پہ ہیں، اور یہ ہندو راشٹریہ کی سوچ جو ہے یہ 100 سال سے اوپر ہو گئی ہے۔ تو یہ سب چیزیں اس میں آپ نے کیا ہے جو ایکسرسائز گلگل بلتستان، وہاں تو ایک میجر نے، جو اس وقت کے گورنر جنرل تھے، کچھ لوگوں کو، ہمارے ساتھیوں کو یہ بات سن کے بڑا غصہ آتا ہے مجھے کہ آپ ہسٹری پڑھیے نا، تاریخ پڑھیے، کہ وہاں کے گورنر جنرل صاحب نے ایک میجر کا رینک بہت تھوڑا ہے، کم ہے، ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک اے ایس پی کے برابر ہے، اس نے گورنر جنرل کو سرنڈر کر دیا۔ اس کے آگے سرنڈر ہو گئے ہمارے گورنر جنرل بلدستان، ہاں۔ وہ حصہ بھی آپ نے دے دیا، آپ نے صوبہ سرحد کو بھی چھوڑ دیا، اور آپ نے پیر پنجال کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ اب ایگزیکٹ ڈیٹ مجھے یاد نہیں ہے کہ جب اس کو آپ نے پیر پنجال کو پاکستان کے حوالے کر دیا، یہ تو پیر پنجال کے لوگ، وہاں کا گجر، وہاں کا پہاڑی، وہاں کا ہندو مسلمان سب مل کے ان لوگوں نے قبائلیوں کو وہاں سے کھدیڑا، اور اتہاس میں لکھا ہوا ہے، یہ اتہاس میں لکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے بات کی تھی ایل او پی صاحب کی، کہ انہوں نے ریجن کے بارے میں کہا کہ یہ کوئی ریجن نہیں ہے، لیکن جو میں نے اسمبلی میں اس پہ جواب دیا ان کو، وہ تو ایک لمبی بات ہے، وہ میں دہراؤں گا نہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ماں بھارتا سے لے کے اس ریجن کا ذکر ہے، NCERT کی بکس میں ہے، وہ تو سرکاری میپس میں ہے، آرمی کے ریکارڈ میں ہے۔ وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ مہابھارتا، یا جو ہیون سانگ، جو چینی ہمارے ٹریولرز تھے، ان کے جو انہوں نے اپنا وہ سفر نامہ لکھا ہے، اس میں بڑی ڈیٹیل ہے پیر پنجال کے کلچر کی، ادب کی، آرٹ کی، انہوں نے لکھا ہے۔ اور آپ کی یہ جو ہماری کشمیر کی ہسٹری ہے، راج ترنگنی میں اس کا ذکر ہے، اکبر نامہ میں ذکر ہے، تو اس کے بابری جہانگیری میں اس کا ذکر ہے۔ تو دنیا کی کوئی بھی ہسٹری جو ہے، پرانی ہسٹری جو ہے، اس میں ذکر ہے اس کا۔ پھر بی جے پی کے لوگ ایسا کیوں بی بولتے جے ہیں؟ پی کو اب یہ سمجھتے ہیں کہ بی جے پی کا جو آر ایس ایس کا جو پچھلے دنوں ایک نعرہ لگا یہاں کہ جی جموں کو ہم اسٹیٹ بنائیں گے، ہاں بالکل، اب وہ سمجھتے ہیں کہ اگر پیر پنجال کی بات آئے گی، چنہاب کی بات آئے گی، تو کنک منڈی اسٹیٹ نہیں بن پائے گی۔ یہ سب مسئلہ جو ہے وہ کنک منڈی پہ آ کے ٹھہر جاتا ہے۔ تو کنک منڈی تو کبھی اسٹیٹ بن نہیں پائے گی، کیونکہ جب پیر پنجال کے لوگ اس ایجنڈا کے خلاف ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر یونائٹڈ جموں کشمیر ہو، گلگل بلتستان تک ہمارا کنٹرول ہو، جو ہمارا ایریا جو ہے، جو باہر گیا ہے، وہ واپس آئے۔ تو گلگت آپ نے چھوڑ دیا، آپ نے صوبہ سرحد کو چھوڑ دیا، آپ نے اپنے لداخ کو چھوڑ دیا۔ اب اس طریقے سے آپ جو ہمارے ساتھ ایریاز چل رہے ہیں،
ان کو آپ ریکگنائز نہیں کرتے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی فرسٹریشن ہے کل ملا کے۔ جی رانا صاحب، جیسے کہ ابھی آپ کے پاس تینوں بڑے محکمے ہیں اور بڑی ذمہ داری کے محکمے، اور بہت بہترین طریقے سے آپ اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ فارسٹ رائٹ ایکٹ کو لے کر سر حکومت کا کہاں کام پہنچا ہے؟ فارسٹ رائٹ ایکٹ کیا گراؤنڈ پہ مکمل طور پہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے؟ دیکھیے فارسٹ ایکٹ کے گیت تو بڑے گائے گئے، لیکن یہ گراؤنڈ پہ امپلیمنٹ نہیں ہو پایا، فارسٹ رائٹ ایکٹ آج تک نہیں ہو پایا۔ کیوں سر؟ اور اس پہ کافی لوپ ہولز تھے اس کے۔ اب جو فارسٹ رائٹ ایکٹ آپ نے بنا دیا، دے دیا ایکٹ، لیکن جو اس کو امپلیمنٹ کرنے کی جو نوڈل ڈپارٹمنٹ ہے، آپ نے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو ہی رکھا۔ وہ شعر شاید یہاں فٹ نہ آئے، لیکن وہ ہے کہ وہی قاتل، وہی مقبر، وہی منصف۔ اب میرا ہی جو حصہ ہے، مجھے ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ بانٹ کے ادھر سے دے دو، ادھر سے دے دو، میں کہاں بانٹوں گا؟ تو لہٰذا فارسٹ ڈپارٹمنٹ جو نوڈل ڈپارٹمنٹ رہا جموں کشمیر میں، صرف وہ تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کرتا تھا کہ ہم اس کو امپلیمنٹ بہتر ڈھنگ سے نہیں ہو پایا۔ تو اب کیونکہ دونوں ڈپارٹمنٹ میرے پاس تھے، تو ایک پروپوزل ہم نے کیبنٹ میں بھیجا کہ ہم جو ہے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو نہیں بلکہ ٹرائبل ڈپارٹمنٹ کو نوڈل ڈپارٹمنٹ بنانا چاہتے ہیں، جو پین انڈیا میں ہے۔ تو میں عمر عبداللہ صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ پروپوزل ایکسیپٹ کیا اور کیبنٹ نے اس کو منظوری دے دی۔ اب نوڈل ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ٹرائبل ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس میں ہم نے پی ایم یو وغیرہ بنا دیے ہیں۔ اب سیل وغیرہ ہمارے تیار ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ، پروونس لیول پہ اور اسٹیٹ لیول پہ، اور اس پہ ہم نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور اس میں کیونکہ ہمارے اپنے آدمی ہوں گے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اور صوبائی ایڈمنسٹریشن کے، اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے جو ہے جتنے بھی ایف آر اے کے ہمارے کیسز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرانے میں کام ہم نے شروع کر دیا ہے۔ ہمارا جو سیل، ہمارا جو پی ایم یو یونٹ ہے، پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ جس کو ہم کہیں گے، وہ تیار ہے۔ اس پہ میرا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ شد و مد سے کام کر رہا ہے۔ سر حکومت کے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج کیا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے حکومت کے لیے یہاں جموں کشمیر کے سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ ان امپلائمنٹ کا ہے، ڈیولپمنٹ کا ہے، اور اس سے بھی زیادہ یہاں جو ہے وہ میں کہوں گا کہ سیکورٹی معاملات ہیں۔ اب سیکورٹی کو تو، لا اینڈ آرڈر کو تو یہاں ایم ایچ اے دیکھ رہا ہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ ایم ایچ اے دیکھے گا یا یہاں ایل جی صاحب دیکھیں گے لا اینڈ آرڈر کو، اور ہم جو اس سے مبرہ ہیں یا ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اب بائی سرن میں یہ سانحہ ہوا، لا اینڈ آرڈر ایل جی صاحب دیکھتے ہیں، لیکن پریشانی تو سب کو ہی، جو اس کا افیکٹ، جو اس کے اثرات، جو اس کے نقصانات تھے، وہ جموں کشمیر کے لوگوں کو، جہاں پورے دیش کے لوگوں نے وہ مصیبت جھیلی، وہاں جموں کشمیر کے لوگوں نے بھی مصیبت جھیلی اور پریشان ہوئے۔ تو لہذا میں یہ کہوں گا کہ کل ملا کے یہ سب چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے ہیں، اور ہمارے وسائل بہت کم ہیں۔ ہمارا اپنا جو ہے وہ جو کٹی ہے وہ بہت چھوٹی ہے۔ تو لہذا کل ملا کے اس وقت ہمارے جو ایشوز ہیں، پرابلمس ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی امنگوں پہ، لوگوں کے اسپیریشن کے مطابق کام کریں، اور کر بھی رہے ہیں انشاءاللہ۔ ہم جو ہمارے دائرۂ اختیارات میں جو چیزیں ہیں وہ باسلوبی ہم ان کو نبھا رہے ہیں، لیکن دکھتے ضرور ہیں۔ سر ایک بڑا چیلنج آپ لوگوں کے لیے اسٹیٹ بھی ہے اس وقت، اسٹیٹ ہوڈ وہ تو ہے، وہ تو چیلنج تو سب کے لیے ہے کہ ہمارا اسٹیٹ کا جو ہے وہ اسٹیٹس ہمیں واپس ملے۔ یہاں جو ہماری باقی چیزیں ہیں، یہاں اسپیشل اسٹیٹس ہے، یہ چیزیں تو ہم لڑ رہے ہیں اس کے لیے۔ اسٹیٹ تو واپس آ جانی چاہیے تھی آج تک، کیونکہ گورنمنٹ آف انڈیا، ایون پرائم منسٹر صاحب نے، ہوم منسٹر صاحب نے، ایون سپریم کورٹ آف انڈیا کی یہ ڈائریکشن ہے کہ آپ کے ڈیملیٹیشن ہوگی، الیکشن ہوں گے اور اسٹیٹ واپس آئے گی۔ تو آج تو الیکشن کو بھی یہاں گورنمنٹ بنے ہوئے 1.5 سال ہونے لگے ہیں، تو
اسٹیٹ کو دے دینا چاہیے. یہ کہتے ہیں حالات ٹھیک ہوں گے پھر اسٹیٹ دیں گے. حالات تو ٹھیک ہے، یہاں ایک پاپولر سرکار چل رہی ہے، حالات تو ایسے تو ٹھیک ہیں. تو پھر یہ کوئی ایکسکیوز ہے نہ دینے کا؟ اب جواز کوئی نہیں ہے ان کے پاس. اگر اسٹیٹ مل جائے تو سر کتنا کام کر سکتی ہے سرکار؟ اسٹیٹ مل جائے تو ہم نے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمر عبداللہ صاحب پہلے ٹینور میں 2008 سے 2014 تک تھے، ہم نے 3 لاکھ کے قریب جو ہے یہاں ریکروٹمنٹ کی ہے، جس میں SSRB PSCs وغیرہ اور یہ سب چیزیں، پولیس کی ریکروٹمنٹ کی ہے، آن سپاٹ بھرتی ہم نے یہاں کی ہے. یہ سب چیزیں جو ہے اسٹیٹ کا اپنا جو ہے وہ پاورفل اسٹیٹ جہاں جموں کشمیر تھی، وہ دنیا کی پہلی ریاست تھی جس کے جو بہت ہی پاورفل ریاست تھی. تو اسٹیٹ مل جاتی ہے تو انشاءاللہ میں یہ سمجھوں گا کہ جہاں کے جو مسائل ہیں، جہاں کی جو بے روزگاری کا مسئلہ ہے، یہاں دوسرے ایشو ہیں، وہ بہتر ڈھنگ سے ان کا سر اسٹیٹ نہ دینا، کیا حکومت یہ چاہتی ہے مرکزی حکومت کی وہ سینٹر جموں کشمیر کی حکومت کو کمزور کیا جائے؟ دیکھیے ان کا کیا مشن ہے، کیا ان کا وہ ہے، کچھ نہ کچھ بات تو ضرور ہے، دال میں کالا تو ضرور ہے. میں یہ اس سے رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اسٹیٹ کو دے دینا چاہیے. کوئی جواز ہے نہیں ہے گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس، پردھان منتری صاحب کے پاس. اگر جموں کشمیر کے لوگوں کو انہیں ستانا ہی ہے، تنگ ہی کرنا ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن اب کیونکہ ہمارا یہ بنیادی حق ہے، وہ ہمیں مل جانا چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ اس سے زیادہ زیادتی نہیں ہوگی. اب ملنی چاہیے، اسٹیٹ ملے گی. سر 8-9 سال کے بعد سرکار بنی، اور 9 سال کے بعد مینڈیٹ بھی بہت بڑا نیشنل کانفرنس کو عوام نے دیا. بڑے چیلنجز آپ کے سامنے ہوں گے، کیونکہ ایک طرف LG کی ڈیول گورنمنٹ ہے، ایک طرف آپ لوگ کام کر رہے ہیں، وعدے بھی کیے ہوئے ہیں، وہ بھی پورے کرنے ہیں، وقت بھی بہت کم ہے، عوام کو بھی خوش کرنا ہے، دوبارہ بھی الیکشن میں جانا ہے. کیا یہ سٹریس ذہن پہ ہے سر؟ دیکھیے، جہاں تک ڈیول پاور سسٹم کا تعلق ہے، اس میں CM صاحب نے بھی یہ کہا، میں بھی یہ کہوں گا کہ پریشانیاں تو اس میں رہتی ہیں، اور اس کا کچھ لوگ ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. بیوروکریسی میں، اگر بیوروکریسی میں آپ دیکھ لیں تو جو کچھ لوگ اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اٹھاتے بھی ہیں. کسی بھی اسٹیٹ میں ڈیول سسٹم نہیں ہونا چاہیے، ڈیول پاور سسٹم نہیں ہونا چاہیے. پاور سینٹرک ایک ہی ہونا چاہیے، اور اسٹیٹ کو واپس آ جانا چاہیے. اس سے لوگوں کو نقصان ہے، ریاست کو نقصان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اسٹیٹ سینٹر ریلیشن شپ ہوتا ہے، اس کی جو بنیادیں ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں. تو لہذا جو ہمارے جوریڈکشن میں ہے، جو ہم تو کام کر رہے ہیں، اور لوگوں کو ایک سٹیج، ایک سپیس جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. لوگوں کے کام کاج بھی جو ہمارے اختیارات میں ہیں وہ کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور لوگوں کی سپورٹ بھی ہے. مینڈیٹ کی جموں کشمیر نیشنل کانفرنس قدر کرتی ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں کی جو امیدیں ہیں ان پہ پورا اترنے کی کوشش کرے گی جموں کشمیر سرکار. سر دل اور دلی کی دوری کم ہوئی؟ کیونکہ میں یہ کہوں کہ اس میں جموں کشمیر سرکار بننے کے بعد جو رویہ دلی کا رہا ہے جموں کشمیر لیڈرشپ کے تئیں، وہ اگر ہم اسٹیٹ سٹیٹس کو الگ رکھیں، جو لوگوں کے ساتھ وعدے ہوئے ہیں ان کو الگ رکھیں، جموں کشمیر کا جو اپنا تشخص سٹیٹس ہے اس کو الگ رکھیں، جموں کشمیر ایز اے UT
کی اگر ہم بات کریں تو یوٹی اور سینٹر کے ریلیشنز جو ہیں، جو ورکنگ ریلیشن ہے وہ بہتر ہیں، وہ ٹھیک ہے. آپ مطمئن ہیں اس سے؟ ہاں مطلب اس لیول تک ہم مطمئن ہیں کہ ریلیشنز جو ہیں یوٹی کے اور یوٹی سرکار کے اور دلی سرکار کے ریلیشنز جو ہیں وہ اس سے میں مطمئن ہوں. سر بیوروکریٹس تانا شاہی جو کرتے تھے کیا وہ کر رہے ہیں، یا بیوروکریٹس؟ میں نے پہلے بھی کہہ دیا کہ ڈیول پاور سسٹم میں یہاں منمانی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اچھا اتنے زیادہ ہم نے منمانی کرنی نہیں دی، اچھا. کیونکہ سرکار ہوتی ہے، سرکار کبھی کمزور نہیں ہوتی. اور اس کی مثال میں یہ آپ کو دوں کہ میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ جن لوگوں کے دماغ میں کیڑا ہے ان کو یہ بتا دوں کہ یہاں پڑوس میں ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر جیل میں ہے، اور جو لوگ الیکشن میں جن کی تنظیمیں ہار گئی تھیں وہ برسر اقتدار ہیں، اور بہت کمزور سی حکومت ہے ان کی، لیکن حکومت ہے، الیکٹڈ لوگوں کو اندر دیا ہوا ہے، ان پہ الزامات ہیں، ان کی انکوائری ہو رہی ہے. تو گورنمنٹ از گورنمنٹ. کچھ لوگ منمانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہاں تک وہ کامیاب ہوتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن ڈیول پاور سسٹم جو ہے وہ ریاست کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. سر اگر آج کے وقت میں مرحوم چودھری مسعود احمد صاحب ہوتے تو کس چیز پہ آپ کو وہ زیادہ آپ کا توجہ وہ دلواتے کہ کیا چیز آپ کو کرنی چاہیے؟ دیکھیے بابا قوم ڈاکٹر مسعود صاحب کا جب میں ایم ایل اے بنا پہلی بار تو انہوں نے جو مجھے پہلا لیسن دیا، کنسٹینسی کے حوالے سے بات کروں گا کیونکہ ہماری کنسٹینسی دور دراز پہاڑی ایریا پہ مشتمل ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ، اور ملیٹنسی بھی بڑی تھی اس وقت، تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ روڈ کمیونیکیشن پہ کام کرو. اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو جو لوگوں کی اقتصادی پوزیشن ہے، اکنامی لوگوں کی بڑھے گی، کوئی لوگ کاروبار کریں گے، چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر دیں گے، کوئی جتنا کمیونیکیشن روڈ کمیونیکیشن گاؤں میں جائے گا، کوئی دکان بنائے گا، کوئی چھوٹا موٹا کوئی انڈے فروخت کرے گا، کوئی مرغی فروخت کرے گا، کوئی دودھ فروخت کرے گا، گھی فروخت کرے گا، تو لوگوں کی ایک پوزیشن جو ہے وہ اقتصادی پوزیشن بڑھے گی. اور دوسرا اسکول ایجوکیشن پہ آپ زور دو. بہت بہتر. تو اس پہ میں نے کام کیا، اس پہ میں نے بہت کام کیا. اگر آپ میری کنسٹیٹوئنسی میں جائیں گے تو کوئی بھی گاؤں جو ہے وہ روڈ نیٹ ورک سے خالی نہیں ہے. ہر گاؤں میں 2 4 سڑکیں ڈیفرنٹ پلان میں ہم نے دی، اور وہ رہا. اور پھر سکولز کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہاں دیکھتے ہیں، بڑی بڑی کنسٹیٹوئنسیز ہیں، وہاں سکولوں کی تعداد بہت کم ہے. میرا اپنا جو حلقہ ہے جس کو ایک ریونیو سرکل کہتے ہیں، میرے خیال میں اس میں میرے جو گاؤں کے آگے پیچھے ہیں وہاں 3 4 تو ہائر سیکنڈری اسکول ہیں، جو ایک ریونیو سرکل ہی کہتے ہیں شاید اس کو. اسی طریقے سے کنسٹیٹوئنسی میں ہر گاؤں میں ہائی اسکول ہے، مڈل اسکول ہے. ایجوکیشن پہ زیادہ پریورٹی. ایجوکیشن پہ انہوں نے کہا زیادہ روڈ کمیونیکیشن اور ایجوکیشن، تو اس پہ میں نے کام کیا. اور یہ ہوا بھی کہ جب سڑکیں بن گئی، ملیٹنسی بھی قریب اس وقت ختم ہونے لگی، تو آج تو اللہ کا فضل ہے، پیر پنجال میں ٹھیک ماحول ہے اور ایسی کوئی شکایت نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو مسعود صاحب کی جو اپنی سوچ تھی وہ ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ کے تھی. بابا قوم ڈاکٹر مسعود احمد چودھری صاحب کی یاد آتی ہے سر آپ کو؟ ہاں وہ تو یاد تو آتی ہے. بہت زیادہ ایموشنل بھی ہوتے ہوں گے آپ؟ دیکھیے یہ چیزیں جو ہیں وہ تو ایک ریلیشن ان کے ساتھ ایسا ہے کہ سر چونکہ
کچھ اور بھی اہم ترین سوالات رہیں گے، اس میں تھوڑا سا ہم پی ایچ ای محکمے کی طرف یا جل جیون کی طرف جائیں گے. سر جل جیون مشن میں کام بہت ہوا، لیکن کانٹریکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ پیمنٹس ابھی پینڈنگ ہیں، پیمنٹس نہیں مل پا رہی ہیں. دیکھیے میرا ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے یہ جب میں نے ٹیک اوور کیا تھا تو جے جے ایم میں 400 کروڑ کی لائبلٹی تھی. ہاں ایک بڑا پروجیکٹ ہے، پردھان منتری صاحب کا یہ مشن ہے، ہر گھر نل ہر گھر جل. 3200 کچھ اسکیمیں جو ہیں اس میں اپرووڈ ہوئی. اور یہ جو آپ کا اس میں کچھ باتیں بھی جل جیون کو لے کے چلی کہ یہاں سکیم ہوئے ہیں، کرپشن ہوئی ہے، امبیزلمنٹ ہوئی ہے، اس کے لیے ہاؤس کمیٹی بھی بن گئی. لیکن میں یہاں چیز ایک ریکارڈ میں لانا چاہوں گا کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کی جو اس ڈپارٹمنٹ کی پروگریس ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑا، کام کاج میں فرق نہیں پڑا. آنریبل چیف منسٹر صاحب کی سرپرستی، ان کا تعاون میرے ساتھ رہا. 400 کروڑ کی لائبلٹی جو ہے آج 1500 کروڑ کی لائبلٹی ہے. لائبلٹی کام کیا ہے تو لائبلٹی ہے. اور بہت سے پروجیکٹ جو ہیں میں نے خود اناگوریٹ کیے، ایم ایل اے صاحبان نے اناگوریٹ کیے، اور ایون چیف منسٹر صاحب نے بھی ان کو اناگوریٹ کیا، پبلک کے حوالے کی. ابھی بھی ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ ہمارے ایریا میں پروجیکٹ جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں، اس کے اناگوریشنس کیجیے. تو یہ کام چل رہا ہے. کانٹریکٹرز بھی تھوڑا پروٹیسٹ اب میں یہ بتاتا ہوں کہ ایک بڑا ایشو ہے، میں یہ ریکارڈ میں لاؤں گا، میں ڈپارٹمنٹ کے ان لوگوں کو جنہوں نے بغیر پیسے کے کام کروائے، اور خاص کر وہ کنٹریکٹر، وہ ایجنسیز جو بغیر اجرت لیے جنہوں نے یہ پروجیکٹ مکمل کیے ہیں، 1500 کی لائبلٹی انہوں نے کریٹ کی ہے، ان کو مبارک کروں گا کہ کس حوصلے سے، کس جرت مندی سے انہوں نے ہماری ڈائریکشن کو امپلیمنٹ بھی کیا، اس پہ کام کاج بھی کیے. اور آج اللہ کے فضل سے مور دین 50% جو ہماری جل جیون جے جے ایم کی جو واٹر سپلائی اسکیم ہے وہ کمپلیٹ ہیں، اور کچھ 70%، 80% اور 90% ہے. اب کام رک کے ہے تھوڑا سا، کیونکہ 1.5 سال میں کام کروائے ہم نے، بہت پیسہ نہیں ملا. میں یونین منسٹر صاحب کو ملا 2 بار. ایک بار میں نے آنریبل چیف منسٹر صاحب کو ریکویسٹ کی، ان کو بھی لے کے گیا میں. ابھی تک کوئی ہماری ان میٹنگز جو ہوئی ہیں ان کا ابھی جو ہے وہ پیپرز میں ہی چل رہا ہے. مجھے امید ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا اس پہ، کیونکہ مشن پردھان منتری صاحب کا ہے، اور ہمیں بڑا یہ آنر ہے جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، اور ان کا مشن کامیاب ہونا چاہیے. ہم چاہیں گے کہ ہماری طرف سے اس کا فیلئر نہ ہو. ہم کوشش کریں گے کہ جو ہماری کٹی ہے اس میں سے اگر ہمیں الاؤ کرتی ہے گورنمنٹ آف انڈیا، اور ہم اپنے جو پروجیکٹس ہیں ان کو فیل نہیں ہونے دیں گے. لیکن اس میں تھوڑا سا، کیونکہ گورنمنٹ آف انڈیا کا بھی رہے گا، جے جے ایم جو ہمارا منترالیہ ہے سینٹر میں، اس کا بھی ایک رول ہے. تو یہ بات بھی ہم نے کی تھی کہ اگر گورنمنٹ آف انڈیا سرنڈر ہوتی ہے، ہمیں پیسے نہیں دے رہی ہے، تو ہم اپنے پروجیکٹس تو فیل نہیں ہونے دیں گے، ان کو ریوائیو کریں گے، ان کو کمپلیٹ کریں گے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ چل رہی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اب یہ مارچ اپریل تک اس پہ کچھ نہ کچھ حل اس کا نکلے گا. اور کنٹریکٹرز کی لائبلٹیز جو ہمارے لیے ایک بڑا ایشو ہے، اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی ہم کوشش کریں. سر ڈیلی ویجرز کو کیا اس سال خوشی کا کوئی پیغام ملنے والا ہے؟ کیونکہ اب میں نے کہا ہوا 26-27 ڈیلی ویجز جو ہمارے بھائی ہیں، ڈفرینٹ کیٹیگریز کے ہیں، سی پی ورکر ہیں، کیجول لیبر ہیں، آپ کا آئی ٹی آئی ٹرین ہیں، لینڈ اونرز ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو فیز مینر میں انشاءاللہ آنریبل چیف منسٹر صاحب نے بھی اپنی اسپیچ میں یہ فرمایا ہے، اور میں تو کہتا ہی رہا ہوں، انشاءاللہ فیز مینر میں ہم ان کا ایشو بھی سارٹ آؤٹ کریں. 26-27 میں ہو جائے گا. ہاں انشاءاللہ. سر ریزرویشن کی رپورٹ کے بارے میں کیا کچھ تفصیلات ہیں؟
ریزرویشن کا جو یہاں ایشو تھا اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا ہے، اور پھر ہم نے جموں کشمیر کیبنٹ نے وہ جو پرپوزل ہے وہ ایل جی صاحب کو بھیج دیا ہے۔ اب ایل جی صاحب کب تک وہ فائل واپس کرتے ہیں ایل جی صاحب کے پاس۔ کیا سر 7% اکنامکلی ویکر سیکشن کا ریڈیوس ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں اتنا بڑا کٹ تو کسی کو نہیں لگ سکتا، لیکن وہ ریزرویشن جو کانسٹیٹیوشن نے دی ہیں ریزرویشنس، یا پارلیمنٹ نے دی ہیں ریزرویشنس جو ہیں، جیسے شیڈول ٹرائب ہے، شیڈول کاسٹ ہے، جس پہ ہمارا دائرہ اختیار نہیں ہے، ان کو ہم نے نہیں چھیڑا ہے، لیکن جو ہماری جو ودن یو ٹی ودن اسٹیٹ جو ریزرویشن لوگوں کو ملی ہیں اس میں سے ہم نے بیلنس کرنے کی کوشش کی۔ سر آپ بی جے پی کی جماعت کو کیسے دیکھتے ہیں اور آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کو؟ اگر آپ کو 2-3 الفاظوں میں ڈیفائن کرنا ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو ایک لمبی بات ہے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آر ایس ایس ایک بیس ہے اور بی جے پی ایک عمارت ہے جو تہذب، نفرت اور تشدد پہ مبنی ایک گھر بنا ہوا ہے، جس کا مقصد انسانیت کو بانٹنا ہے اور انسانیت کو تقسیم کرنا ہے اور نفرت پھیلانا ہے۔ کیا آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ مسلمانوں سے آر ایس ایس نفرت کرتی ہے؟ میں نے کہہ دیا کہ ان کا بیس ہی یہی ہے، ان کا ایجنڈا یہی ہے، ان کی کنسٹیچوئنسی یہی ہے۔ جو میں نے شروع میں کہا کہ اس ملک کے جو بٹوارے ہوئے ہیں وہ کیوں ہوئے ہیں؟ وہ اس لیے ہوئے ہیں کہ یہ ہندو راشٹر کا جو خواب ہے وہ آج کا نہیں ہے۔ جب برما کو الگ کیا کیونکہ وہاں بدھسٹ تھے، پھر انہوں نے کہا پھر مسلمانوں کو اقصا کے پھر انہوں نے مسلمانوں کو ایک زبردستی ایک ملک مسلمانوں کے نام پہ بنا کے دے دیا۔ تو مسلمانوں کے ہت میں وہ بات نہیں گئی، پارٹیشن سے مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کو۔ یہ آپ بھی مانتے ہیں کہ مسلمانوں کو سب سے بڑا دھچکا نقصان جو ہے وہ پارٹیشن سے ہوا ہے۔ تو یہ سب چیزیں میں کہوں گا کہ یہ بنیاد اسی پہ ہے۔ سر نیشنل لا یونیورسٹی راجوری پنچ کی بھی مانگ رہی ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جینوئن ڈیمانڈ ملنی چاہیے؟ کیوں نہیں؟ میں نے کہا جینوئن ڈیمانڈ ہے، اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ ہماری یونیورسٹیز بھی ہوں، ہمارے میڈیکل کالجز بھی ہوں، ہماری جو یونیورسٹی ہے جس کے بانی بابائے قوم تھے، یونیورسٹی کی حالت بھی بہتر ہو، ہماری روڈ نیٹ ورک ٹھیک ہو، ہمارا نظام جو ہے وہاں کا اچھا ہو، یہ تو بنیادی ہمارے حقوق ہیں، ان سے کون انکار کر سکتا ہے؟ ڈاکٹر مسعود احمد چودھری صاحب جب بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، یونیورسٹی کے بہت بہترین حالات تھے، لیکن آج وہی یونیورسٹی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کے بہت بدترین حالات ہیں، ایجوکیشن دھیرے دھیرے اس یونیورسٹی میں دیکھیے ختم میں ہو نے رہی ہے۔ پہلے بھی یہ کہا کہ جو میں یہاں ذکر کر رہا تھا کچھ چیزوں کا، کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ڈیول پاور سسٹم کی شکار ہو گئی، ان کی بھینٹ چڑھ گئی۔ جیسے بی جی بی اب ایس یو۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر جو ہیں ان کو سی ایم صاحب کو ہونا چاہیے تھا۔ ایسے بہت سے ادارے ہمارے ہیں جن اداروں کو سی ایم کو ہیڈ کرنا ہے، لیکن نہیں، ڈیول پاور سسٹم کے جیسے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو میں نے پہلے کیا کہ یہ بربادی ہے، یہی بربادی۔ یونیورسٹی جو ہے وہ بالکل ختم ہونے کے کگار پہ۔ میں رجر پونچھ کے لوگوں سے بھی اپیل کروں گا اور پوری اسٹیٹ کے لوگوں سے اپیل کروں گا کہ ایک ایسی یونیورسٹی جس کا ایک نام مختصر عرصے میں ایک بڑا نام پیدا کیا تھا بابا قوم ڈاکٹر مسعود چودھری صاحب نے، وہ یونیورسٹی ختم ہونے کے کگار پہ ہے۔ اس کو بچانے کی سب کوشش کریں، ہم بھی انشاءاللہ تعالی جہاں تک جموں کشمیر سرکار کا تعلق ہے ہم بھی اس پہ لگے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ اس کو ریوائیو کریں گے، اس کا پورا
स्ट्रक्चर इंशाल्लाह. सर राजौरी पुंछ लोकसभा सीट का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद लारवी साहब हैं. लारवी साहब के आने से क्या राजौरी पुंछ की तरक्की हुई? अब ये चीज़ें जो हैं आपके सामने हैं. अब हमारा सबसे बड़ा जो है वो वहाँ आप देख रहे हैं कि इतने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो एमपी साहब की रिकमेंडेशन पे आते हैं. मुझे लगता है कि पिछले साल भी 200-250-300 PMGSY की सड़कें हमारी आई. हमारे जो ये नेशनल हाईवे हमारा बन रहा है, हमारा जो इस पे जो छतावाल पे जो हमारा टनल का एक प्रपोजल है, और रेलवे लाइन के लिए जो अभी यूनियन मिनिस्टर साहब की आपने स्पीच सुनी होगी. तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इस 2-3 साल में जब से मियाँ साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं पीर पंजाल को, एक डेवलपमेंट का जो आगाज़ हुआ है, और लोगों को भी पता चला है कि हमारा कोई मेंबर पार्लियामेंट है. इस बात को छोड़ के कि मियाँ साहब पीर भी हैं और उनके वहाँ मरीद भी हैं, इसको छोड़ के कहूँगा कि एक लगता है कि यहाँ मेंबर पार्लियामेंट है. लोग मेंबर पार्लियामेंट को देखने के लिए तरसते थे. हम 5 साल वोट दे के मेंबर पार्लियामेंट हमें कभी नहीं मिले. मैं भी पिछले 50 साल से वोट देता आया हूँ. हाँ, तो आप देख रहे हैं हर रोज़ मेंबर पार्लियामेंट जो है कंस्टिट्यूंसीज में होते हैं, जाते हैं, आते हैं. तो ये सबसे बड़ा काम हो या ना हो, एमएलए का, एमपी का, लीडर का अपने एरिया में, अपनी कंस्टिट्यूंसी में होना बहुत ज़रूरी है. वो मैटर करता है. तो माशाल्लाह काम भी हो रहे हैं और एग्जिस्टेंस भी मेंबर पार्लियामेंट की है. ये सब चीज़ें, ये मियाँ साहब को मुबारक हो, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मुबारक हो. उन्होंने एक अच्छे हमें कैंडिडेट दिए जो एमपी भी बने, जो हमारे पीर भी हैं, मेंबर पार्लियामेंट भी हैं. दोनों चीज़ें हैं. बहुत अच्छी बात है. राना साहब रैबरे जंगलात का कुछ होगा? रैबरे जंगलात का मैंने पहले ही कह दिया कि ये सब चीज़ें जो हैं जम्मू कश्मीर सरकार के पास हैं, और इंशाल्लाह इस पे कुछ ना कुछ जम्मू कश्मीर सरकार जो है अनकरीब फैसला ले लेगी. कुछ बड़ा फैसला? हाँ, इंशाल्लाह. राना साहब आपके बारे में कोई एक ऐसी मिथ? वो आप ही बता सकते हैं. नहीं, आपको क्या लगती है कोई एक ऐसी मिथ जो आपको लगता है कि हो? अपने बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता. किसी भी तरीके से? नहीं, वो आपके बारे में कह सकता हूँ. बहुत कमाल. सर ट्राइबल डिपार्टमेंट भी आपके पास है, हॉस्टल्स की क्या हालत है, वार्डन्स वगैरह हैं, कैसा चल रहा है सिस्टम, कैसा है निज़ाम, क्या तब्दीली अभी आई? तो इस पे हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको मॉडर्नाइज किया जाए. अब हमारे पास अब टेक ओवर करने जा रहे हैं हम पहाड़ी हॉस्टल भी. गुजरन बकवाल हॉस्टल ऑलरेडी हमारे उसमें हैं, और इनको बेहतर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं. बहुत सी रुकावटें हैं, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले हमारे इस बजट में, आने वाले साल में हमारा फोकस जो है वो हॉस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर पे होगा, हॉस्टलों का निज़ाम बेहतर करने का, और ये सब चीज़ें. वार्डन के हवाले से अगर बात करें सर, तो क्या वार्डन्स वगैरह हॉस्टल्स में अपनी हाँ, वार्डन तो चल रहे हैं, वार्डन तो हर हॉस्टल में है. और अभी के जो हालात, इन मौजूदा हालात को लेकर सर आपको क्या लगता है कि क्या तब्दीली और लाने की ज़रूरत रहेगी? देखिए, अभी तो बहुत सा काम करना बाकी है. ट्राइबल को लेके, उनकी एजुकेशन को लेके, उनकी सेटलमेंट को लेके, ये सब चीज़ें अभी हमारे पास, हमारे सामने बड़े चैलेंजेस हैं. ट्राइबल लोगों की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उस पर बहुत काम करना बाकी है. सर अब कुछ रैपिड फायर सवालात होंगे, हम चाहेंगे कि आप उनके जवाबात जल्दी से दें. सर थोड़ी हंसी मजाक होगी, सीरियस टॉपिक को अब हम साइड कर देते हैं. कुछ अच्छा, इससे पहले सीरियस थे? हाँ, इससे पहले सीरियस ही थे थोड़े बहुत. सर आप चाय या कॉफ़ी क्या पसंद करते हैं ज़्यादा? चाय या कॉफ़ी? दोनों में से एक. हाँ, चाय या कॉफ़ी? दोनों नहीं. दोनों नहीं. अच्छा, अगर आपके पास 2 ऑप्शंस हो, एक हो मूवी देखना, एक हो लॉन्ग ड्राइव पे जाना, तो आप क्या पसंद करेंगे? मूवी देखना या लॉन्ग ड्राइव पे जाना?
ड्राइव मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, तो मूवी दी बैठ के मूवी देख सकता हूँ। सर। डॉक्टर मसूद अहमद साहब ने कभी बचपन में गुस्सा किया हो या कभी नहीं, मुझे नहीं याद कभी। कभी सर आपके परिवार में आप किससे थोड़ा सा डरते हैं, मतलब थोड़ा सा जिसका दिल में रहता है? अपने परिवार की बात कर रहा हूँ सर, बच्चों में। छोटे बच्चों से अच्छा, डर रहता है सर? थोड़ा सा थोड़ा रहता है, बच्चे कभी कभी डांट देते हैं। ये तो मोहब्बत है सर उनकी। सर गुलाम नबी आज़ाद साहब या फारूक साहब? फारूक साहब तो हमारे लीडर हैं, वो जम्मू कश्मीर के और हिंदुस्तान की एक बड़ी शान है। फारूक साहब या असदुद्दीन ओवैसी? अब फारूक साहब का कोई मुकाबला नहीं है। और अगर मैं फारूक साहब के साथ मियां अल्ताफ साहब का लगा दूं तो? फारूक साहब लीडर हैं, वो तो मियां साहब के भी लीडर हैं। सर इसके साथ साथ मैं ये आपसे सवाल जानने की कोशिश करूंगा सर, कि अभी मौजूदा हालात को देखते हुए, चलते हुए जैसा निज़ाम है सर, आप भी सर कभी बच्चों पे गुस्सा वगैरह करते हैं कि घर के अंदर हो, ज़्यादा घूमना शूमना नहीं, इस तरीके की चीज़ें वगैरह सर? बच्चों ने कभी ऐसा मौका ही नहीं दिया। हकीकत। हाँ, कि बच्चे जो हैं वो अपनी मर्जी करें, कभी मुझे ज़िंदगी में ऐसा मौका नहीं दिया उन्होंने। सर गुस्सा डिसिप्लिन रहे हैं बच्चे, और आज तो वो फारूक बाल हैं, अपनी बड़ी पढ़ाइयाँ करके तो निकले हैं, लेकिन कभी ऐसा मुझे दौरान तालब इल्मी भी, जब वो पढ़ाई भी करते थे, उस वक्त भी मुझे ऐसा कोई याद नहीं आता है कि उन्होंने कभी अपनी मर्जी की हो। मिस्टर जावेद अहमद राना साहब, आप एवरेज स्टूडेंट हैं या गुड स्टूडेंट हैं? दोनों में से कुछ नहीं। लेकिन आप अपनी कौम के लिए तो गुड स्टूडेंट साबित हुए। एवरेज कहा जा सकता है। ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की ब्लेसिंग रही। एक शौक था मुझे जो अल्लाह ताला ने पूरा किया। मिस्टर राणा साहब, किसी चीज़ का खौफ या डर आपके जहन में? दो चीज़ें मेरी डिक्शनरी में नहीं है, एक डर और दूसरा नो। इसका मतलब हर जेन्युइन बात पे यस। हर जेन्युइन चीज़ पे यस। जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली में सबसे बेहतरीन दोस्त आपके कौन हैं? सियासत में दोस्त बनते और बदलते रहते हैं। कोई एक ऐसा नेता जो आपके अपोनेंट हैं, जो आपके सामने वाली बेंच पे बैठते हैं और जिनके कायदे असूल बहुत अच्छे हैं? आजकल की सियासत में ये चीज़ें देखने में बहुत कम मिलती हैं कि निगाह बुलंद सुखल दिल नवाज जहाँपुर सोर्स, यही है रफ्ते सफ़र मीरे कारवां के लिए। एक सियासी आदमी के लिए एक फार्मूला अल्लामा इकबाल ने दिया है, निगाह बुलंद सुखल दिल नवाज जहाँपुर सोर्स, यही है रफ्ते सफ़र मीरे कारवां के लिए। बहुत कम लोगों में मुझे ये दिखता है। आपकी जमात के MP आगा रुहुल्लाह मेहदी साहब आपसे नाराज़ हैं, नाराज़गी का कारण क्या है? ठीक हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे वो। आप मेरे ख्याल में खुश हैं वो। अच्छा। काफ़ी अरसे से मुझे लगता है खुश हैं। जब आदमी को अपने कद का अंदाज़ा हो जाए तो उस वक्त आदमी सेटिस्फाइड हो जाता है। जब कद का अंदाज़ा नहीं होता है उस वक्त आदमी बौखलाहट में रहता है, शायद मेरा कद बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, छोटा है। सोशल मीडिया पर्सन या सर मिलकर बात करना? मिल के बात करना। सोशल मीडिया कम यूज़ करते हैं? बहुत कम तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मिल के बात करना ज़्यादा बेहतर है। फेसबुक ज़्यादा यूज़ आज तो सोशल मीडिया हर आदमी इस्तेमाल कर रहा है। जिसको ABC लिखने नहीं आती है वो भी उसने पोर्टल बनाए हैं, जो आप देख रहे होंगे कि मीडिया के नुमाइंदे बन जाते हैं। तो बेसिक चीज़ें, हम कुछ चीज़ें ज़ाया कर रहे हैं। हमें जितनी फैसिलिटीज़ मिल रही है उसका हम नाजायज़ फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो एक मयारी सिस्टम होना चाहिए। सवाल ये थे हमारे साथ मिस्टर जावेद अहमद राना साहब, जो जम्मू कश्मीर की कैबिनेट में फॉरेस्ट मिनिस्टर, ट्राइबल मिनिस्टर और PHE मिनिस्टर के तौर पे अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं। मिस्टर जावेद अहमद राना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए। आपका बहुत बिजी स्केड्यूल था, उसके बाद भी आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। हम इस बात की बहुत कदर करते हैं और हम इस बात से इंतहाई बहुत मुतासिर हुए
کہ آپ نے اتنے بزی اسکیڈول میں اپنا وقت دیا. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کے لیے. نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں کون مہمان خصوصی ہو اس پہ اپنی رائے ضرور دیں.